अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन जैसा कि आप जानते हैं कि चंद दिन पहले रावलपिंडी के इलाके में सदफ़ ज़ोहरा का एक पुरस्कार मौत का वाक़या हुआ था, जिसके बाद सदफ़ ज़ोहरा के जो वालिदैन हैं उन्होंने उसके मियाँ अली सलमान अलवी पर कत्ल का इल्ज़ाम आयद किया। अली सलमान अलवी इस वक्त रावलपिंडी पुलिस की हिरासत में है और वो 302 की FIR के तहत इस वक्त हवालात में बंद है। आज हम इस अहम केस में इनके सदफ़ ज़ोहरा के वालिदैन के घर आए हैं और सदफ़ ज़ोहरा की जो बहन है डॉक्टर महवश, आज वो हमारे साथ हैं और सदफ़ ज़ोहरा की जो बहन है वो इस मुकदमे की मुद्दई भी हैं। इस केस के बारे में वो तमाम तफ़सीलात, वो तमाम हक़ाइक़ जो अभी तक मंज़र आम पे नहीं आ सके, वो आज हम इनसे पूछेंगे कि आखिर क्या वाक़या हुआ, क्या मसाइल हुए जिसकी वजह से सदफ़ ज़ोहरा की जो मौत है वो वाक़या हुई, और इस अलमनाक सूरत हाल के बाद इनको पुलिस की तरफ से क्या प्रॉब्लम्स आईं, क्या शिकायत आईं, उसके बारे में तफसीली बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहब, बड़ा अफसोस हुआ ये जो वाक़या हुआ, आप थोड़ा सा इसमें हमें तफसील से बताएंगी कि अली सलमान अलवी के साथ जो सदफ़ की शादी वो कब हुई, क्या वो मामलात हुए, क्या हालात हुए जिसकी वजह से ये इतना बड़ा वाक़या हुआ? भाई 2013 में उसकी शादी हुई थी और ये शादी जो थी वो लव कम अरेंज मैरिज थी। अली सलमान ने अप्रोच किया था सदफ़ को और फिर हमने इनिशियली, मेरी मदर विलिंग नहीं थी इस शादी के लिए, मगर मेरी वालदा को हमने फैमिली ने, बिकॉज सदफ़ वाज हैप्पी, तो हमने एज अ फैमिली अम्मी को राज़ी किया और फिर उसके बाद हमने शादी कर दी। जिस दिन ये वक़ूआ हुआ है, वाक़या हुआ है, जब आप लोग वहाँ पे पहुँचे हैं तो क्या मतलब कि आपने देखा, ऑब्ज़र्व किया, क्या हुआ था? भाई मुझे अली सलमान ने मेरी बहन के फ़ोन से कॉल की थी और उसके बाद मैं और मेरी वालदा मेरे पास थी उस वक्त, हम दोनों गए वहाँ पे और ये ठंडा पानी पी रहा था खड़ा होकर डोर के सामने। जैसे इसने हमें देखा, इसने पानी रख दिया। उसके बाद इसने दरवाज़ा खोला हमारे सामने और पहले तो कहने लगा सदफ़ इज़ गॉन, सदफ़ इज़ गॉन, और बहुत मुतमईन नज़र आ रहा था। इसने दरवाज़ा खोला और मैंने और मेरी वालदा ने देखा कि मेरी बहन की जो है वो डेड बॉडी हैंग हो रही थी फ़ैन के साथ। और मैंने इसे कहा कि मुझे तो सब कुछ समझ नहीं आई, इसने हमसे पहले उतारा नहीं, और वो अबैंडन्ड रूम था, अ काइंड ऑफ स्टोर, जिसमें अकॉर्डिंग टू हिम कि इसने पूरी रात सदफ़ ने गुजारी और ये AC वाले कमरे में, कहता है मैं तो आराम से सोया हुआ था, इसको पता ही नहीं था। उस जाते ही मैंने इसे कहा कि मैंने उसके पैर ऊपर उठाए और मैंने कहा कि उतारो मेरी बहन को, और मैंने इससे कहा कि सीढ़ी पे चढ़ो। ये सीढ़ी पे चढ़ा, इसने नॉट खोली और फिर मैंने उसको नीचे लिटाया और उसकी वाइटल सारे चेक किए एंड शी वाज गॉन। वो ऑलरेडी काफ़ी ठंडी हो चुकी थी और उसके कोई भी पल्सेस या कुछ भी नहीं था, शी वाज गॉन। अच्छा ये बताएं कि आपके मोहल्लेदारों से बात हुई होगी, वहाँ पे कोई एविडेंस, कोई गवाह ऐसा मिला होगा जिसने बताया हो कि ये अली सलमान की आज क्या एक्टिविटीज़ रही हैं, शुरू से सुबह से ये घर में ही था या बाहर गया हुआ था जब ये वाक़या हुआ है? जी भाई, जो साथ वाले हमसाए हैं वो बताते हैं कि 8 बजे के करीब सुबह अली सलमान अलवी, जो उसके लिए बहुत अनयूजुअल था, वो बाहर स्ट्रीट में टहल रहा था। और फिर एक माई आई, जो मेड आई काम करने के लिए, उसको 11 o'clock वो आई, अराउंड 11:30, और इसने उसको बाहर निकल के खुद ही कह दिया कि आज हमने काम नहीं करवाना। और इसने मुझे इन्फॉर्म किया 2 o'clock इस इंसिडेंस का। जब मैं वहाँ पे पहुँची तो मोहल्ले हमारी आहो बुका शुरू हुई, तो मोहल्ले वाले सारी औरतें जमा हो गई, साथ वाले भी, और उन्होंने आके कहा कि ये बंदा बहुत मारता था अपनी बीवी को, ये उसको बालों से घसीट के घर से गैरेज में लेकर आता था और सड़क पे भी उसको मारता था। और 1-2 दफ़ा हमने कहा मत मारो मत मारो, बाहर मारता हुआ देखा, तो कहता है मैं इसकी ख्वाहिश पूरी कर रहा हूँ, ये मार की इसकी ख्वाहिश है तो मैं इसकी रोज़ाना ख्वाहिश पूरी करता हूँ। फिर कहते हैं कि हमारे बाबा ने, जब लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई थी, तो हम साई वाले कहते हैं बाबा ने इसको कहा आके कि तुम क्या कर रहे हो, तो मेरे बाप को झड़क दिया इसने और कहा आप यहाँ से दफ़ा हो जाएं। तो मेरे बड़े भाई ने 15 को उसी वक्त कॉल मिलाई और पुलिस को बुलाया और पुलिस भी आई थी। तो अब मैं आपको उस दिन की बात बता रही हूँ कि जैसे आओ बुका स्टार्ट हुई और वो सब लोग वहाँ आए, औरतें, तो मेरे सामने अली सलमान अलवी ने हमें पीछे करके, मेरी बहन की डेड बॉडी पड़ी हुई है एंड वी आर स्टैंडिंग देयर, उसने हमें पीछे करके उन लड़कियों को कहा यहाँ से दफ़ा हो जाओ, ये मेरे घर का मामला है और तुम लोग यहाँ मत आओ।
جس چیز سے میری بات ہوئی ہے ہر کوئی کہتا ہے کہ وہ مارتا تھا, وہ ابیوز کرتا تھا, وہ گالیاں دیتا تھا اور اس کا کیریکٹر نہیں اچھا تھا. کچھ لوگوں نے تو یہ بھی کہا کہ وہ لڑکیاں بھی لے کر آتا تھا. اچھا اتنا مطلب کہ مسائل تھے, اتنا مسئلے تھے, تو کبھی آپ کی بہن نے کوئی ایسی خواہش کا اظہار کیا ہو کہ میں اس سے علیحدگی چاہتی ہوں؟ بھائی 2-3 دفعہ میری بہن نے بہت تنگ آ کے کہا کہ میں علیحدگی چاہتی ہوں اور میں اس کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی, مگر یہ بندہ آ جاتا تھا, یہ اپنی بیٹی کے واسطے دیتا تھا, کہتا تھا گیو می ون لاسٹ چانس, اور بیٹی کے منہ کے پیچھے, اپنی عزت کے پیچھے میری بہن چلی جاتی تھی ہر دفعہ جب بھی وہ کہتا تھا. جس دن یہ واقعہ ہوا ہے آپ لوگ ادھر پہنچے ہیں, تو آپ کو کیسے جج ہوا کہ یہ قتل کیا گیا ہے؟ مطلب کہ اس نے کہا کہ خود سوزی کر لی ہے, خودکشی کر لی, لیکن آپ چونکہ ڈاکٹر تھیں اس حیثیت سے آپ نے کیا دیکھا, مطلب ڈیڈ باڈیز کے کوئی نشانات تھے؟ ایک تو اس کے جو ہے نا ڈیڈ باڈی پہ بہت سارے وائلنس کے نشان تھے. خود سوزی والا وائلنس نہیں کرتا کہ پہلے اپنے آپ کو مارنا شروع کر دے اور پھر لٹکا لے. نمبر 2, اس کی اپنی باڈی میں بھی بہت سارے ایویڈنسز تھے جو اس طرف پوائنٹ آؤٹ کرتے تھے کہ یہ اسٹرینگولیشن ہے, یہ خود سوزی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور وہ خود بھی کہہ رہا تھا کہ ہماری لڑائی ہوئی ہے, اور اس کے موٹیوز مجھے پتہ تھے کہ اس کے کیا کیا موٹیوز ہیں, اس لیے میرے ہر چیز سامنے رکھتے ہوئے یہی ہوتا تھا. اور اکیلا وہی بندہ تھا میری بہن کے ساتھ گھر میں, دیر واز نو بڈی ایلس ان دا ہوم, اور ایک سال کی بچی تھی, تو ساری سب چیزیں یہی دکھاتی تھیں کہ اس نے میری بہن کو مارا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ جب آپ ادھر پہنچے تو پولیس کو کال آپ لوگوں نے کی کہ علی سلمان الوی نے کی؟ بھائی پولیس کو کال میرے ہسبینڈ نے کی تھی, اور علی سلمان الوی تو کہہ رہا تھا کہ ماوش جانے دو, کیونکہ یہ تو سوسائڈ کا کیس ہے, اور پلیز پولیس کو مت کال کرو, پلیز پوسٹ مارٹم مت کراؤ. اور وہ اس طرح سے بیگنگ کر رہا تھا اپنے لیے. اور جب میں وہاں پہنچی تو اس کی آنکھوں میں ذرا آنسو نہیں تھا. ایون اس کی بہت ساری حرکتیں ایسی تھیں کہ وہ پہلے ہی گھر کا سارا سامان ریڈی کر چکا تھا. اس نے اس کے گلے سے لاکٹ جو اس کا ریگولرلی پہنتی تھی وہ اتار لیا, اس نے اس کے سارے زیور غائب کر دیے, اس نے اس کے بیگز خالی کر دیے, اس کے ATM کارڈز, وہ کیش رکھتی تھی, کیش واز آل گون. اس کی جتنی رائٹنگز تھیں اس نے وہ ساری رائٹنگز گم کر دی. وہ تو بہت پریپیئرڈ تھا اس سب چیزوں کے لیے. اچھا یہ جو خبریں تھیں, آپ کی والدہ سے میری بات بھی ہوئی تھی, تو انہوں نے کہا تھا اس نے زیور بھی صدف کا چرا لیا, 20 لاکھ کے قریب اس نے جو اماؤنٹ ہے وہ بھی اسے لے لی تھی. اور اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ یہ خواتین کو بلیک میل کرتا تھا سوشل میڈیا کے ذریعے. انہوں نے کافی جعلی اکاؤنٹس بنائے ہوئے تھے, تو اس پہ تھوڑا سا بتائیں کہ یہ کیا ماجرا تھا, کیا معاملہ تھا؟ صدف کی جب اس سے ملاقات ہوئی تھی اور جیسے اس نے پرپوز کیا تھا اس کو میرج کے لیے, تب تک میری بہن کو یہ نہیں پتا تھا کہ دیر از another part of him, another face of him. شادی کے 7 months بعد صدف ڈسکورڈ کہ یہ بندہ کسی عورتوں سے چیٹ کرتا ہے. اب وہ چیٹ ویری کرتی ہے, وہ عام چیٹ سے, سیکس چیٹ سے, ویڈیو کالز, ایوری تھنگ. پھر یہ ان کو بلیک میل کرتا تھا کہ میں شہنشاہ ہوں ٹویٹر کا, اور میں یہ تم لوگوں کی عزت ساری ٹویٹر پہ خراب کر دوں گا, یو ڈو دس دس دس. کچھ لوگوں سے پیسے مانگتا تھا, کچھ لوگوں سے اور چیزیں مانگتا تھا, اور عجیب باتیں نا کہ میں تو بہت غریب ہوں. کچھ عورتوں کو کہتا تھا میں غریب ہوں, میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں کھانے کے, میں 10 بجے کی بس سے جاتا ہوں لاہور, اور آپ جو ہے نا مجھے پیسے دے دیں. تو صدف کو 7 months بعد جب پتہ چلا, تو پہلے تو ایک ہوتا ہے نا کہ آپ پکڑے جاؤ, تو وہ اس نے کہا کہ آئی میڈ اے مسٹیک اینڈ آئی ایم سو سوری, اور مجھے 1 last چانس دے دو, اور میں آئندہ نہیں کروں گا, یہ تو میں نے ویسے ہی کر دیا. صدف نے اس کی 2nd پکڑی, لڑائی ہوئی, 3rd پکڑی. اب جب اس نے 5th پکڑی, وہ تھی لاسٹ ایئر نومبر کی بات ہے, تو اس نے صدف نے کہا کہ میں آپ کی فیملی کو, ایکسٹینڈڈ فیملی کو, ٹویٹر اکاؤنٹس کو, سارے ٹویٹر کو میں یہ دکھا دوں گی, یہ میرے پاس ہیں تمہاری چیٹس. اس کو تھریٹ تھا صدف کی فارم میں, اس کی پاپولیرٹی پہ, اس کا جو ایک فیس جو دنیا کے سامنے تھا عزت والا, اس پہ تھریٹ تھا. اور جب میری بہن نے ساری اس کی چیٹس مجھے دے دیں, اور سب اس جنوری میں اس نے مجھے USB میں ڈال کے دیں, میں نے اس چیز کو وہ ہی نہیں کیا, میں نے اس کو لیٹ گو کر دیا, میں نے آ کے USB رکھ دی, مجھے کوئی اتنا وہ بھی نہیں ہوا. مگر اس کی موٹیو کیا تھا, اس بندے کے 2 تھے. ایک تو صدف تھریٹ تھا اس کے لیے, وہ چاہتا تھا سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے.
نمبر 2 کویشچن یہ ہے کہ اس نے طلاق کیوں نہیں دی. صدف کے حق مہر میں 10 لاکھ روپے تھا. اگر وہ طلاق دیتا تو اسے 10 لاکھ روپے دینے غیر معجل 10 لاکھ روپے دینے پڑ جاتے. نمبر 3 یہ کہ صدف کی گریجوٹی 20 لاکھ روپیز آئی تھی اور فرام ہر انسٹیٹیوٹ ویئر شی یوز ٹو ورک. ہی ہیڈ ہز آئیز آن دیٹ. اس نے اس کو جال میں پھنسا کے اس کو گاڑی بھی نکلوا لی. گاڑی کی ساری ڈاؤن پیمنٹ ایوری پیمنٹ میری بہن نے کی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پیسے, زیور اور تھریٹ, سارے موٹیوز جو تھے نا وہ میری نظروں کے سامنے تھے. ہاں, علی کو یہ نہیں پتہ تھا کہ آئی نو ایوری تھنگ اباؤٹ ہیم اینڈ صدف. اچھا, یہ آپ نے بڑی بہت خوفناک سی باتیں بتائی ہیں, انکشاف کیا ہے کہ وہ مطلب کہ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو تھا, لڑکیوں کے ساتھ انوالو تھا. وہ آپ کی سسٹر جو صدف تھی مرحومہ, ان کو پتہ چل گیا, جس کی وجہ سے اس نے یہ شاید قتل کا ارادہ کیا. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو اس کی سوسائٹی کا علم تھا, کن لوگوں کے ساتھ وہ بیٹھتا اٹھتا تھا, کن کے ساتھ یہ بیٹھ کے سوشل میڈیا کا کام کرتا تھا, اس بارے میں کوئی مطلب کہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ کس بندے کے ساتھ اس کی زیادہ اٹیچمنٹ تھی؟ کوئی گھر آتا ہو بندہ, اس کا دوست ملنے والا کوئی اکثر؟ بھائی مجھے ایز سچ اس کی سوشل لائف اور اس کا نہیں پتہ. ایوری جو آل آئی نیو کہ وہ آج ٹی وی پہ کام کرتا تھا اینڈ ہی واز کنٹینٹ رائٹر انیشلی, اور اس کے بعد وہ مے بی ہی واز پروموٹیڈ ٹو پروڈیوسر. اس کے اٹھنے بیٹھنے, اس کے سوشل سرکلز میں نے کبھی فالو نہیں کیے اینڈ نیور آسکڈ مائی سسٹر. مجھے اتنا کلوز فرینڈس کا بھی اس کا اتنا کوئی خاص علم نہیں ہے. اچھا, کچھ لوگ کلیم کر رہے ہیں اس کے دوست کے وہ آپ کی والدہ نے ان کو بیٹا بنایا ہوا تھا سوشل میڈیا پہ ادھر ادھر. دیکھیں, میری والدہ کے تو آپ بھی بیٹے ہیں. جی جی بالکل, سب بیٹے ہیں. ٹھیک ہے, تو بیٹا بنایا ہوا از اندر تھنگ. سب بیٹے ہیں ان کے لیے, اور وہ ارسپیکٹیو آف ایوری تھنگ وہ بات کرتی ہیں. اس میں کوئی اچھا, یہ جو آپ کے پاس پروف ہیں سارے, یہ آپ نے پولیس کو دے دیے ہیں, سائبر کرائم کو اپلیکیشن دی ہے آپ نے؟ بھائی میری پروسیس میں ہے FIA کو اپلیکیشن, اور دوسری یہ ہے کہ میں نے یہ سارے پروفس جو ہیں وہ پولیس کو دے دیے. اچھا, تو اس واقعے کے بعد ان کے جو علی سلمان کے پیرنٹس ہیں ان کی طرف سے کوئی رابطہ ہوا ہو؟ اسی دن وہ خود ہی ان سے رابطہ کر رہا تھا کہ مجھ پہ مرڈر کا الزام لگا دیا ہے اور دے آر اریسٹنگ می, مگر اس کی مدر نے, اس کی سسٹر نے کوئی ایسے رابطہ نہیں کیا. ہاں, جب میرے بھائی دونوں گئے ابھی کچہری میں اس کی ایکسٹینشن کروانی تھی ریمانڈ کی, تو اس کی مدر جو ہے شی واز کرسنگ مائی بردر, شی واز کرسنگ اس, اس کی سسٹر بھی, تو دونوں وہاں پہ ہمیں گالیاں نکال رہی تھیں. اچھا جی. اچھا, یہ بتائیں کہ تھانے اس کے پیچھے کون جاتا رہا؟ جو بھائی لوگوں کا تو مجھے نہیں پتا, مگر مجھے یہ پتا ہے کہ 9 days تک ایک بندہ جو بلو ٹیک رن کر رہا ہے اور وہ ہر منٹ پہ ٹویٹ کرتا ہے, ایوری ٹائم ہی از فاؤنڈ آن ٹویٹر, اور لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں اتنی بڑی تعداد, اور وہ اچانک سے غائب ہو جاتا ہے اینڈ ہی از ناٹ دیئر فار 9 days. تو آئی مین اس کے قریب سوشل سرکل وغیرہ کو نہیں پتہ ہوگا کہ یہ کہاں گیا ہے. یہ مجھے نہیں پتا کہ اس کے پیچھے کون گیا ہے تھانے, مگر مجھے یہ پتہ ہے کہ وہ ہی واز ان دا بیسٹ آف ہز کنڈیشن. آپ دیکھیں, صرف اس بات کا آپ مجھے جواب دیں کہ وہ جو ایک معصوم تھا جس نے ATM کارڈ ATM میں سے چوری کیے تھے, کیا نام تھا اس کا؟ یایا تھا. یایا کو انہوں نے صرف مارا ہے ریمانڈ میں اور اس کو مار دیا. ٹھیک ہے, یہ ریمانڈ میں گیا 8 دن. یہ ریمانڈ میں 8 دن گئے. اس سے زیادہ, ہم سے زیادہ فریش یہ نظر آ رہا تھا. ہی واز ویئرنگ چیک شرٹ, پراپر جینس, ہی واز ہیونگ منرل واٹر, ہر کھانے کا ہر سہولت اس کو مل رہی تھی, اور وہ نہا کے آیا ہوا تھا. جب میں لاہور گئی ہوں پنڈی سے تو DNA ٹیسٹنگ کے لیے, تو یہ ہم سے زیادہ فریش نظر آ رہا تھا. آف کورس کوئی بیک ہے نا, کوئی ہینڈ تھا نا جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا تھا. انہوں نے کہا جی کوئی سوسائڈ نوٹ ملا ہے, لیٹر ملا ہے جو صدف زہرا نے خود لکھا تھا خودکشی سے پہلے. دیکھیں جی, آپ کے اگر پرسنل ایشوز کسی کے ساتھ ہیں تو اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے. میں نے اپنی سب سے امپورٹنٹ چیز کھو دیا ہے, اور اگر آپ اس کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو دیٹ وڈ ناٹ ہیلپ یو. آپ کیس کو پلیز اسٹریٹ رکھیں. سوسائڈ نوٹ, اٹ وازنٹ اے سوسائڈ نوٹ. اس کو سوسائڈ نوٹ کا نام دینا اٹس اے کرائم. اگر آپ نے کسی اور کا پرسپیکٹیو لیا ہے اور اس کو سوسائڈ نوٹ کہہ دیا ہے تو آپ میرے پاس بھی تو آئے نا. آئی ریڈ دا نوٹ, اس پہ کوئی ڈیٹ نہیں تھی, اس پہ کوئی سائن نہیں ہوئے ہوئے تھے,
اس پہ کچھ نہیں لکھا ہوا تھا کہ میں سوسائڈ کر رہی ہوں. وہ صرف اپنی بیٹی کے نام تھا وہ نوٹ, اور اس میں صرف یہ کہا گیا تھا کہ آئی ایم سک آف دس ڈومیسٹک وائلنس اینڈ آئی کین ناٹ لیو اینی مور, آئی کین ناٹ لیو اے لائف ود یور فادر اینی مور, یہ لکھا ہوا تھا. اور اس پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ میں جو ہے اپنی بیٹی کو خوش دیکھنا چاہتی تھی, اس کو گرو ہوتا دیکھنا چاہتی تھی. اس میں صرف یہ لکھا ہوا تھا. اچھا, اس کے بارے مجھے بتائیں کہ پولیس نے کتنا تعاون کیا ابھی تک تفتیش کے معاملے میں؟ بھائی پولیس ہی نے تو نہیں تعاون کیا تھا شروع میں, اسپیشلی لوور عملہ بہت 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 رلایا ہے. ویک FIR کاٹی, بہت سارے شواہد دیے, جولری کا بتایا, بہت ساری چیزوں کا بتایا, مگر انہوں نے کوئی ہیڈ پے نہیں کی اس معاملے میں. اچھا, یعنی آپ فائنلی مجھے سوشل میڈیا پہ آنے پڑا. فائنلی میں نے یہ سوچا کہ آئی تھنک کہ اسی سے مجھے اپنی اسٹرینتھ گیدر کرنی ہے. اچھا, یہ تو پولیس کا یعنی کہ آپ کو مکمل وہ تفتیش جو کر رہے ہیں اس پہ ابھی اطمینان نہیں ہے ابھی. بھائی اوپر جو ہیں آفیسرز دے آر ویری گڈ, ویری کمپٹنٹ, ان کی طرف سے پوری یقین دہانی ہے. مگر آپ کو پتہ ہے نا کہ کیس خراب کہاں سے ہوتا ہے؟ لوور عملے کی وجہ سے, جو تفتیشی ہے بیسیکلی. تو مجھے ابھی تھوڑی انہوں نے پروگریس کی ہے, تھوڑی چیزیں لاہے عمل لائے ہیں کہ اب کیسے آگے موو کرنا ہے. مگر اس سے پہلے یہ بھی سوشل میڈیا پریشر کی وجہ سے, اس سے پہلے تو دے ہیڈ نو کنسرن. اچھا, یہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک کلپ وائرل ہوا تھا سوشل میڈیا پہ جس پہ علی سلمان بیٹھا ہوا تھا, اس کے ساتھ اس کے کچھ دوست جرنلسٹ ٹائپ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. میرا یہی موقف ہے کہ اف somebody آپ کے فرینڈ سرکل میں اگر کوئی اس طرح کرتا ہے, اینڈ یو نو کہ آپ کی اپنی بھی بہنیں ہیں, وہ ہیں, یہ بہت پرانی بات ہوگی, جو بھی ہوگی مذاق میں ہوگی, جو بھی ہوگی. اگر آپ کو اپنے فرینڈس کا پتہ ہے تو, اور اگر آپ ایسے نہیں ہیں تو اپنے فرینڈس کو راہ راست پہ لائیں. اس کو تھوڑی سی آپ ہدایت دیں کہ کسی کی بیٹی, کسی کی بہن کا نقصان نہ ہو. بس میں تو صرف یہی کہہ سکتی ہوں. اچھا, جو آپ نے سائبر کرائم میں اپلیکیشن دی ہے جی, اس میں آپ نے کیا کوئی ڈیٹا پرووائڈ کیا ان کو؟ کیا اس میں آپ نے کہا ہے کہ اس کا کیا مطلب کہ فرانسک کیا جائے, مطلب کہ FIA کو دی ہے تو اس پہ کیا ابھی اس کی کیا پوزیشن ہے, کیا سٹیج ہے؟ بھائی اس کی انیشیل سٹیج ہے, اور میں نے ویسے تو پولیس والوں کو اپنی پوری دے دی ہیں ایویڈنسز ساری, اور ہارڈ کاپی میں دی ہیں. ٹھیک ہے, مجھے سافٹ کاپی میں ملی تھی, میں نے ہارڈ کاپی میں دی ہیں. اور اس کی یہ ہے کہ انشاءاللہ بیکاز وہ بالکل سالڈ ایویڈنسز ہیں, یہ نہیں کہ میڈ اپ ایویڈنسز ہیں. ٹھیک ہے, تو اس پہ انشاءاللہ ورک ہوگا, اینڈ آئی ہوپ کہ ادارے اپنا کام کریں گے اور ول ریچ ٹو سم کنسنسس, سم گڈ تھنگ, جس میں ہمارے ملک میں ایسی کوئی چیز ہو کہ آئندہ بچیوں کو اور لڑکیوں کو بے وقوف نہ بنایا جائے سوشل میڈیا پہ. ایک اور ایشو چل رہا ہے چھوٹا سا, کہ جس دن کا یہ آپ کا معاملہ ہائی لائٹ ہوا ہے سوشل میڈیا پہ جب پولیس کا رفتار تیز ہوئی ہے, یعنی کہ ان کی آفیسرز کی طرف سے, تو کچھ لوگ جو ہیں وہ کچھ لوگوں کو مطلب کہ اس کی ٹرولنگ کر رہے ہیں. دیکھیے, ٹرولنگ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے نا. آپ اس کو ڈی ٹریک کریں, ڈی ریل کر رہے ہیں آپ میجر ایشو کو. اب میں آپ سے کہوں کہ میری بہن کی ڈیتھ ہوگی اور آپ مجھے کہیں آپ اس کے ساتھ ملی ہوئی ہیں, آپ اس کے ساتھ ملی ہوئی ہیں, آپ اس کے, میں آپ کو کہوں کہ یہ میرا کویشچن ہے ریلیٹڈ ٹو مائی بہن, اور آپ مجھے کہیں نہیں آپ کی بیک بہت خراب ہے, آپ پلیز ان کے ساتھ کھڑا ہونا چھوڑ دیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. آپ کیس کو ڈیریل مت ہونے دیں کائنڈلی. آپ کیس پہ فوکس کریں. وہ کیا ہے, تم کیا ہو, تم کہاں تھے, اس چیز کا ٹائم نہیں ہے. اٹس اباؤٹ صدف اینڈ سلمان الوی. پلیز فوکس یور اٹینشن آن دیز ٹو پیپل اونلی. آئی ایم اے ووٹر آف عمران خان, اینڈ مجھے عمران خان سے بہت امیدیں ہیں, تھیں بھی, ہیں بھی, اور آئی ریکویسٹ ہم کہ آپ نے جو کہا تھا کہ میں پولیس میں اور جوڈیشری میں اور ہر ادارے میں ریفارمز لاؤں گا. اٹس اے ہائی ٹائم کہ آپ پلیز ریفارم لائیں, بیکاز بہت سے لوگ بہت سفر کر رہے ہیں. اگر ابھی بھی یہ نہیں ہوگا تو اس ملک میں بہت رہنا مشکل ہے. شریف لوگوں کا اس ملک میں رہنا بہت مشکل ہے. اچھا, یہ بتائیں کہ لوگ تھوڑا سا جاننا چاہ رہے تھے کہ جو صدف مرحومہ کی بیٹی 1 سال کی ہے وہ اس وقت آپ کے پاس ہے؟ جی, میرے پاس ہے. آپ کے پاس ہے جی. اور دوسرا یہ بتائیں کہ صدف کی ایجوکیشن کیا تھی؟ وہ پڑھی لکھی خاتون تھیں, کافی ہائیلی کوالیفائڈ تھیں, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں گے آپ؟
میری بہن جو تھی وہ شی واز ایم فل ان انگلش لٹریچر اور بہت آؤٹ کلاس اسٹوڈنٹ تھی انگلش کی. شی یوز ٹو ٹیچ او اے لیولس اور بہت ریگولر, بہت ٹھہری ہوئی, بہت خاموش, واویلا کرنے والی نہیں تھی. اس لیے وہ ہر چیز جو ہے نا وہ اندر ہی اپنے اندر ہی لے گئی, اور ہر طرح کا اس کا جو ہے نا بندے کا جو ہے ظلم وہ میری بہن برداشت کر گئی. اچھا یہ بتائیں کہ جو آپ نے بتایا کہ اس کے خواتین کے ساتھ بڑے اس طرح کے تعلقات تھے, تو وہ کوئی خواتین کی ڈیٹیل ہے آپ کے پاس, کوئی ان کے بارے میں مطلب کہ جانتی ہیں آپ کسی ایک آدھ کو؟ بھائی میں ان میں سے 3 خواتین کو جانتی ہوں, اور ان میں سے ایک خاتون جو باہر رہتی ہیں ان سے میری فون پہ بھی گفتگو ہوئی ہے, اور انہوں نے ہر چیز جو ہے نا سیکنڈ کی ہے کہ یہ ہوا ہے اور اس نے بلیک میل کیا ہے. مگر آپ نے دیکھا ہے, میں نے جب سوشل میڈیا پہ ان کی اسنیپ شاٹس اسکرینس شیئر کی ہیں تو اس میں نے ان کے نام اور ان کے جو تصویریں تھیں مٹا لی ہیں. میں ایک عورت کے لیے لڑ رہی ہوں اور کیس لڑی ہوں, اور میں نہیں چاہتی وہ بھی کسی کی بہنیں ہیں, وہ بھی کسی کی بیٹیاں ہیں, کہ میں ان کا نام لاؤں. مگر یہ کہ جب ضرورت پڑے گی تو ان سے کانسینٹ لی جائے گی, اور پھر اگر وہ اس میں حامی بھرتی ہیں تو انشاءاللہ. اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے بتایا وہ ایز اے کنٹینٹ پروڈیوسر جو ہے وہ ایک چینل میں کام کر رہے تھے ایک اینکر کے ساتھ, جی کیا انہوں اینکر آپ کو فون آیا یا انہوں نے رابطہ کیا اس واقعے کے بعد؟ نہیں, اس چینل میں سے کسی نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا. مجھ سے ہر چینل نے رابطہ کیا, اس اینکر نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا, کسی نے کنڈول نہیں کیا, کسی نے افسوس نہیں کیا. اچھا دوسرا یہ بتائیں کہ سوشل میڈیا پہ ایک اس کیس کا فوکس دوسری طرف لے جانے کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں, ہر کسی کا اپنا پرسپیکٹیو ہے. کچھ اس کے فرینڈز ہیں, کچھ اس کے فرینڈز کے فرینڈز ہیں, تو وہ ایک چین ہے. کچھ ویسے ہی ٹرولز ہیں جو لگائی ہوئی ہیں کیونکہ ایک موٹیو ہے. مگر میں کہتی ہوں کہ آپ لوگوں کی بہن آپ کی بہن ہوتی, آپ کی بہن میری بہن ہے. آئی ایم اسٹینڈنگ ناٹ اونلی فار صدف, آئی ایم اسٹینڈنگ فار ایوری ون. کل کو آپ کی بہن کے ساتھ ہو جائے, پھر آپ بتائیں, پھر آپ کے ساتھ کوئی اسٹینڈ نہیں کرے گا تو آپ کیا کریں گے؟ پلیز اس کو ڈیریل نہ کریں, کسی پہ تہمت نہ لگائیں کہ فلانا یوں کرتا ہے, ڈھمکانا یوں کرتا ہے. پلیز اس کو ایک فوکسڈ رہنے دیں ایک چیز کو. اگر آپ کا دوست بھی ہے تو بتائیں کہ اس کا ایسا کیریکٹر ہے. اس میں سچ بولنے میں کوئی گناہ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا جزا دے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ مجھے بتائیں کہ آپ کی سسٹر صدف جو تھیں وہ اتنی پڑھی لکھی ہوئی خاتون تھیں, ایم فل انہوں نے انگلش میں کیا ہوا تھا, جی ان کی 1 سال کی بیٹی بھی تھی, تو یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ خودکشی کر سکتی ہیں؟ جی کیا کبھی ان کو کوئی نفسیات کا پرابلم تھا یا ماہر نفسیات کے زیر علاج رہی ہیں کبھی؟ نہیں بھائی, اس کو کبھی کوئی, وہ تو ایک, میں تو اسے کہتی تھی کہ صدف تم تو ایک موڈ ایلیویٹنگ پیلو, تم تو ہر وقت خوش رہتی ہو. اس نے کبھی ٹریٹمنٹ نہیں لی. وہ ہر چیز میں کہتی تھی کوئی بات نہیں, اللہ وارث ہے, ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا. اور وہ میرے بچوں کے ساتھ ایسے کھیلتی تھی جیسے ان کی ایج کی ہو. میں الٹا اس کی نسبت میں بہت سیریس ہوں, اور مجھے بہت زیادہ وہ سیریس رہتی ہوں. مگر میری بہن کبھی بھی کسی بھی ٹریٹمنٹ نہیں تھی. ہاں علی سلمان الوی صاحب جو تھے وہ بلڈ پریشر کے مریض ہیں, اور وہ بلڈ پریشر کی دوائیاں لیتے تھے. دوسرا یہ کچھ لوگ وہ 1-2 دن سے سوشل میڈیا پہ بڑی کوششیں جاری ہیں کہ اس مطلب کیس کو ڈائیورٹ کر دیا جائے, قتل کے بجائے جو ہے وہ خودکشی کی طرف. پہلے تو 10 ڈیز ان لوگوں نے کوشش کی کہ بالکل آئے ہی نہ کیس, سوشل میڈیا کو پتہ ہی نہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے. اس کے بعد پولیس جو ہے اس کا ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے جب اب فائنلی آ گیا اور ہر کوئی جاگ گیا, تو اب ان کی کوشش ہے کہ اس کو ڈائیورٹ کر دیں. جو لوگ اس کو پرسو کر رہے ہیں کیس کو, اس کو اسٹریٹ رکھنا چاہتے ہیں, ان کو ڈی ٹریک کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ بیک آف ہو جائیں یا کچھ ہو جائے, اور یہ جو ہے نا قتل کی مرڈر کی جگہ سوسائڈ آ جائے. تو میری آپ لوگوں سے سب سے ریکویسٹ ہے, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو لیٹ دس ہیپن. پلیز